नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब भी हम कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं तो इस सफ़र के आगाज़ में हम पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करते हैं। हम अपना फोकस बनाते हैं कि मैं क्यों ये काम करना चाह रही हूँ, और उसके लिए कुछ तो हमारे अपने ज़ाती कुछ होते हैं, अहदाफ होते हैं, हमने अपने कोई टारगेट सेट किए होते हैं, हम किसी से मोटिवेट हुए होते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी महसूस हो रही होती है। मुसलमान होने के नाते हमें ये गिल्ट होता रहता है कि हम कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ रहे। लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानो ताला के कलाम को उस नज़र से पढ़ने की, समझने की और अपने लिए कुछ टारगेट सेट करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने इसको नाजिल कैसे फरमाया, क्यों नाजिल फरमाया। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह अल-हश्र, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा गया था, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दब जाता और फट कर पाश पाश हो जाता। यानी ये कलाम जो हमारे घरों में मौजूद है और हम इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उसकी वैल्यू करना उस तरह नहीं जानते। हाँ, शादियों में दुल्हन को नीचे से गुजार देते हैं या कोई ख़ास बरकत के मौके पे पढ़ लेते हैं, खुशी गमी में थोड़ा सा एक रिचुअल के तौर पे कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह के कलाम में हमें क्या सिखाया जा रहा है, इस पर क्या बात की जा रही है, अक्सर औकात हम उसको नहीं समझते, उसको नहीं जानते। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में हैं, और आप सब ने भी ये देखा होगा कि कुरान मजीद पे बात करना बिल्कुल हमारी ड्राइंग रूम टॉक की तरह है ना। हम बैठते हैं सोशल गैदरिंग में और हम आपस में इस तरह की बात कर रहे होते हैं, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला ने ये बात कही है, मुझे नहीं लगता कि ये बात इस तरह करने की ज़रूरत है, और हम अपनी ही आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करते रहते हैं। आप देखिए, दुनिया में हम किसी एक्सपर्ट के साथ ये नहीं करते, किसी मामले में ये नहीं करते। हर मामले में हम क्या कहते हैं, लेट्स लुक एट द स्टैंडर्ड बेंचमार्क। एक खातून खाना अगर जाती है अपना दुपट्टा या कोई कपड़ा भी डाई करवाने तो उसके पास कोई सैंपल होता है, वो उससे मैच करवाती है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको भी एक तरीका बताया जाता है कि जी सही प्रोग्रामिंग का अंदाज क्या होगा। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तब भी आपको बताया जाता है कि जी आपने इस बीमारी का इस तरीके से इलाज करना है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें भी तरीका बताया जाता है, बेहंगम बात नहीं होती है। पढ़ आप रहे हैं साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ की कोई भी बात जो है उसको भी बीच में लिखना शुरू कर दें। फार्मूलाज दिए जाते हैं प्रॉपर के कैसे काम करना है, तो हमने ये फार्मूले नहीं सीखे। इसीलिए हमें कहा गया कि कुरान मजीद की अहमियत को सही तरह समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, जो वो दौर था जहलियत का, और उस दौर में अरब जो थे वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पहली बात तो ये कि उनका थॉट प्रोसेस, जिसको हम अकीदा कहते हैं, फाउंडेशन जो थी वो बहुत वीक थी। इसीलिए तो आप देखें कि वो काबा में जाते थे, साथ ही कहते थे कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और साथ ही क्या करते थे, वो वहाँ पे उन्होंने बुत भी रखे होते थे। वो कहते थे इनके ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अकायद की ख़राबी थी, तो खुशी गमी में भी उनके मसले थे, आपस में रिश्तेदारियां निभाने में भी उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इबादात वो भी उनकी मिक्सड अप हुई हुई थी। हम भी जैसे अपने माशरे में यही कर रहे होते हैं। अगर आप देखें, मसलन हम किसी के साथ बैठे, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा, किसी ने हमें कन्विंस किया, हमने उस काम को करना शुरू कर दिया। अच्छा, आप उठे, आप कहीं और गए, अब क्या हुआ, किसी और ने आपको उससे थोड़ी सी डिफरेंट बात कह दी या काफ़ी हद तक डिफरेंट बात कह दी। अब हम क्या करते हैं, बड़ी हमें अच्छी लगी, बड़ी दिल को जाकर बात लगी, हम घर आके क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस चेंज कर देते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था ना कि हम सुन्नी इसलिए हैं कि जिसकी बात सुनते हैं माशाल्लाह वैसे काम करना शुरू कर देते हैं, सुनी सुनाई पे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान को पढ़ना हमें ये एक सॉलिड बेस देता है कि हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में
ہر جگہ پر ان سٹینڈرڈ فارمولاز کو لانا ہے. آج کل کے یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, ہم دین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھیں پریکٹیکل نہیں رہا نا. آپ کو ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملیں گی. جو خواتین ہیں وہ بھی مجھ سے اگری کریں گی کہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ اماں آپ کہاں اتنی پرانی باتیں کر رہی ہیں, آج کل کون ایسے کرتا ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو پریکٹیکل ہونا چاہیے. اب اس پریکٹیکل ہونے میں کیونکہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی ٹیکنیکس کو ٹھیک کرنے کے بجائے دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں, دین کو کسٹمائز کر رہے ہیں. جبکہ کسٹمائز کس کو کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے لائف سٹائل کو کسٹمائز کرنا چاہیے. ہم اس کو نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فساد پھیل رہا ہے ہر طرح کا فساد ہے اس وقت. سوچ کا فساد ہے. آپ دیکھ لیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو خود ہی دیکھ لیں, یا جو لوگ سوشل میڈیا نہیں یوز کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم مختلف رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہیں تو ہمارے اپنے اندر کتنی نفرتیں ہیں, کتنے دکھ ہیں, کتنی تنگیاں ہیں. یہ فساد ہے نا. پھر آپ خاندانی نظام کو دیکھیں, اس میں فساد ہے کہ نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان فساد ہے, والدین اور بچوں کے درمیان فساد ہے, میکے اور سسرال میں فساد ہے. پھر آپ کمیونٹی میں نکل آئیں, ہر جگہ آپ کو لوگ غصے میں نظر آتے ہیں, ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ہو نہ ہو ہم نے ٹائروں کو آگ لگا دینی ہے. ہمیں وجہ بھی نہیں کئی دفعہ پتہ ہوتی. کوئی بھی کسی بھی رائٹ کے لیے کسی نے کوئی ایک NGO سٹارٹ کی, ایک موومنٹ سٹارٹ کی, ہم اس کا حصہ بن گئے. بالکل نہیں سوچا کہ کیوں یہ موومنٹ ہو رہی ہے, اس کی بیس کیا ہے. اور اگر کوئی وہاں پہ کوشچن بھی کر لے کہ آپ یہاں پہ کیوں ہیں, ہم کہتے ہیں اس لیے کہ سب لوگ ہیں. ہمارے پاس کوئی سالڈ وہاں پہ ریزن نہیں ہوتا. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے, ہمیں اپنے آپ سے سب سے پہلے کنیکٹ کرنا سکھاتا ہے. جیسے کہ سورہ الانبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے, تم عقل نہیں استعمال کرتے. قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. جیسے ایک واقعہ ہمیں بڑا مشہور ملتا ہے کہ علامہ اقبال اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے, اور جیسے بچوں کا تھوڑا سا کیجول ایٹیٹیوڈ بھی ہو جاتا ہے, تو ان کے والد نے گزرتے ہوئے کہا کہ آپ قرآن مجید کو ایسے سمجھیں جیسے اس میں ایک ایک بات آپ کے لیے کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس ایک جملے کا کتنا اسٹرانگ امپیکٹ تھا. تو یہاں پر قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ سب نے ہر آیت کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کاش میرے شوہر پڑھ لیں, میری امی پڑھ لیں, میری بہو پڑھ لے, میری ساس پڑھ لیں. یہ بالکل ان کے لیے ہے. ہم نے کیا سوچنا ہے, یہ میرے لیے ہے. اور آپ یہ نوٹ بھی کریں گے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ بہت سے افراد بیٹھے ہوتے ہیں کہ گیدرنگ میں, ہر ایک کا چیلنج ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن ہمیں جواب جو ملتے ہیں وہ ہمارے مطابق ہوتے ہیں. ذرا سا ہم بس غور و فکر کریں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں کہ میں نے آج کیا سیکھا اور مجھے کیا کرنا ہے اپنی ذات کے لیے, اپنے رشتہ داریوں میں, اپنے معاملات میں, اپنے اخلاق میں, اپنے عقائد میں, اپنی عبادت میں, ہر معاملے میں کیا کرنا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہم اس پریشانی میں ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو مجھے ملا جو کہے کہ مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر کہیں کہ آپ اپنے 5 مسئلے لکھیں کسی کاغذ پہ, تو لوگ کہیں گے 5 تو مطلب مجھے سارٹنگ مشکل لگ رہی ہے, کم از کم 15 20 40 ہیں مسئلے. اور پھر پوچھا جائے کہ اچھا قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے, آپ نے کتنا اس کو سمجھا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم وہی بات ہے کبھی اپنی ہمسائی سے پوچھتے ہیں, کبھی ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر حسرتوں سے سوچتے ہیں کہ شاید ایسے کرنا چاہیے, کبھی ہم اپنی صرف فرینڈ سے مشورہ لیتے ہیں. وہ فرینڈز بھی بیچاری ہمارے جیسی بیٹھی ہوئی ہیں دکھی, وہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے. آپ نے ساتھ والے سے پوچھا
بتاؤ کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، وہ کہتی ہیں مجھے نہ پوچھو، تمہارا شوہر ایسا ہے، میرا بھی ایسا ہے، تمہارے اماں ابا ایسے ظالم ہیں، میرے تو اس سے بھی زیادہ ظالم ہیں، تمہیں فلاں نے تنگ کیے، تمہیں میں بتاتی ہوں، تمہیں تو ایک شخص نے تنگ کیے، مجھے 15 لوگوں نے تنگ کیا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں، اب ایک عورت 30 کہانیاں۔ ہم نے بہت ساری کہانیاں اس طرح سے بنا لی، سن لی، کیوں؟ وی ہیو لاسٹ ٹچ وتھ قرآن، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے دور کر لیا ہے۔ اس لیے جو بھی ہمیں موقع ملتا ہے، جیسا بھی موقع ملتا ہے، ہمیں اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ جتنا بہترین کریں گے آپ اتنا زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اچھا، لوگوں کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، مثلاً آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو یہ فلاں قرآن پڑھا ہوا ہے، میں اس سے بات کروں، تو وہ کوئی نہ کوئی جملہ آپ کو ایسا ضرور بول دیتا ہے، تم قرآن پڑھو۔ آپ کہتی ہیں میں ان کو اپنی ساس کا بتا رہی ہوں، میں اپنے بچے کا مسئلہ بتا رہی ہوں، میں اپنے آفس کا کام بتا رہی ہوں، یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ مطلب وہ پڑھ لوں گی لیکن یہ مسئلہ تو حل کریں۔ بٹ بات یہ ہے کہ جو ایک دفعہ قرآن مجید سے کنیکٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مسائل کا سلوشن کہاں سے آنا ہے، قرآن مجید سے۔ اور ہمیں ڈائریکٹلی کیوں نہیں ملتا؟ جب ہم کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے، میں کبھی کبھار کسی درس پہ چلی جاتی ہوں، کیوں نہیں ملتا؟ ٹیچر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، اب یہ کووڈ کی وجہ سے جب آن لائن کلاسز ہوئی ہیں تو لاس کیا ہوا ہے؟ فزیکل انٹریکشن نہیں ہوئی، فزیکلی لوگ ایک دوسرے سے ملے نہیں، ٹیچرز بھی کئی دفعہ اس طرح اکوپ نہیں ہو سکے، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو لاسٹ محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم نے ایک ہائیبرڈ موڈ پہ گئے ہیں کہ جی اب یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آپشن ہے۔ بہت سے لوگ اب یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی ان پرسن کچھ کرنا چاہیں کہتے ہیں زوم پہ کر لیتے ہیں، ورک فرام ہوم کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فزیکل انٹریکشن کے لیے کہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اجتماعیت بتائی گئی ہے نا، انفرادیت جو ہے وہ کس لیے ہے؟ ایز این انڈیویجول مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے، اتنا اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے کہ جب میرے سامنے ارد گرد بہت سے افراد ہوں تو میں ان سے ڈیل کر سکوں، ان سے معاملات صحیح طرح سے نبھا سکوں۔ تو وہ ہم نہیں کر پاتے۔ سورہ الانعام کی آیت آتی ہے 155، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن، ایک عظیم کتاب ہے، مبارک ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو، پیچھے لگ جاؤ اس کے، پکڑ لو اس کو۔ ہر سچویشن میں وہ ایک پاپ اپ آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے، یہ آیت بتا رہی ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں میچ کروں اس سٹینڈرڈ کو۔ کتنا گیپ ہے؟ کیوں گیپ ہے؟ کیوں نہیں میں کر پا رہی؟ کہاں پہ کچھ مس ہو رہا ہے مجھ سے؟ اور پھر اسی لیے کہا گیا تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کیا ہے؟ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرانگ کنیکشن۔ آپ جب اکثر قرآن کی کہیں دیکھیں گے ترجمہ تو لکھا ہوگا تقوی کے مقابلے میں پرہیزگاری۔ پرہیزگاری بھی تب آتی ہے نا جب ہمیں پتا ہو، مثلاً آپ دیکھیں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہم ذرا الرٹ ہو جاتے ہیں نا، CCTV فوٹیج آ رہی ہے میری، کوئی مووی کوئی پکچر بنانے لگے تو ہم ذرا کہتے ہیں ٹھہرو ذرا مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے دو۔ سیلفی لیتے ہیں تو 6 دفعہ دیکھتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ بھی ڈیلیٹ کرو، نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ڈیلیٹ کرو، جو اچھی والی آئے گی وہ پوسٹ کرنی ہے۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ ہم جو کانشیس ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ہر معاملے میں ہم کانشیس ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی ہے، سنت کے مطابق میری زندگی ہے۔ تو یہ پورا سائیکل ہے۔ کیا ہے؟ جب آپ نے کتاب کو مبارک سمجھا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے اس کی پیروی کرنی شروع کی، تو آٹومیٹیکلی آپ کا لائف سٹائل کانشیس لائف سٹائل ہو جائے گا۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔
آج کل کے جو حالات ہیں ہمیں کتنا ظلم نظر آ رہا ہے نا، ہر طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نا. جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہوئی ہے، گھروں کے اندر باہر بہت مایوسی کی کیفیت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو رحم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا؟ وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں. ہم جب بھی قرآن کی گیدرنگ میں آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے نہیں ماشاءاللہ بہت لوگ آئے ہیں، لیکن کیا سوسائٹی میں صرف اتنے ہی لوگ ہیں جو میرے سامنے جیسے چند 100 بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف ان کے مسئلے نہیں، آپ کے ارد گرد کتنے افراد ہیں جن کے شاید آپ سے زیادہ گمبھیر مسئلے ہیں اور وہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے اور قرآن کے مطابق وہ نہیں فیصلہ کر رہے، اپنی زندگی ویسے نہیں گزار رہے. تو رحمت اللہ تعالیٰ کی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے. جب ہم اپنے رب کی پورے کلام کو ویلیو نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ویلیو نہیں دیتے، تو ہمیں وہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ صاد میں آ رہا ہے، ورس نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، یہ بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں. تدبر کے لیے آئی ہے، آیتوں پر غور کرنے کے لیے آئی ہے، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اب یہ ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم عقل مند ہیں کہ نہیں. یعنی جو پڑھے گا، جو اس پہ غور و فکر کرے گا تو اس کو رزلٹ ملے گا. یہ نہیں پاسبل کہ آپ کلاس میں آئیں یا آپ ان آیات پہ غور کریں اور آپ پہ اثر نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کے 2 حصے ہیں، کانشیس برین ہے اور سب کانشیس برین ہے. جب بھی ہم کچھ بولتے ہیں یا کچھ سنتے ہیں اس کے امپرنٹس ہمارے برین پہ جاتے ہیں، کوگنیشن میں وہ جا رہا ہے. تو جب ہم سنیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم بہت سے کام کریں گے، نہ چاہتے ہوئے کام کریں گے. آپ کی کوگنیشن آپ کو خود کہے گی. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار سننے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ کی ہو سکتا ہے کچھ ایسے فرینڈ جاننے والے ہوں، جیسے آپ ان کو کہیں کہ چلو آؤ میرے ساتھ یہ قرآن کا سفر کرو، وہ کہیں دیکھو میں نے نہیں سر کور کرنا، ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میں حجاب لینا شروع کر دوں، مطلب میں نمازیں نہیں ابھی پڑھ سکتی. تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو بھی ابھی تمہاری سٹرگلز ہیں ایک دفعہ سن لو. اپنے بچوں کو بھی گھروں میں یہ کہا کریں کہ بیٹا ایک دفعہ نا قرآن مجید کے جو بھی پیغامات ہیں، جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، ایک دفعہ قرآن مجید میں سے گزر جاؤ. ہم دیکھیں بچپن میں ہماری ایک قسم کی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمیں خود آئیڈیا نہیں نا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں صرف کہ جی بچوں کو ہم نے ناظرہ پڑھا دیا، وہ پہلے بسم اللہ ہوئی اس پہ دعوت کر لی، پھر بچوں کو پڑھایا. بہت سٹرگلز ہوتی ہے ماؤں کی اس سلسلے میں، اور پھر جب پڑھانے کے بعد ایک آمین ہوگی، اب ہم کہتے ہیں بچہ اسکول کالج پہ توجہ دے، اور ہم وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. جبکہ اب اگلی منزل پہ جانا چاہیے. جب ہم نے ان کو ناظرہ قرآن مجید پڑھا دیا، اب کیا کرنا ہے؟ ترجمہ. یہ جو فہم والا کورس اس وقت آپ کر رہے ہیں، آپ نے جوائن کیا ہے، یہ جب آپ کا قرآن مجید آپ نے ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیا تھا، یہ اس کے ساتھ شروع ہونا چاہیے تھا. کتنی ایج تھی کوئی بتائے اپنی؟ 7 سال، 8 سال. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ نے اس وقت اگر جیسے ناظرہ پڑھا ہے 7-8 سال پہ ختم کیا ہے، اور وہاں سے اب آپ کو فہم دینی شروع کر دی گئی. ایج اپروپریٹ یہ ہوگی عمر کے مطابق کہ اس عمر میں آپ کو یہ آنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. اس وقت جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فہم القرآن کورس کے لیے الہدا میں، تو آپ کیا کر رہے ہوتے؟ اب آپ اس سے ہائر لیول کا کورس کرتے، کیونکہ آپ نے فہم حاصل کی تو اب آپ کے اندر خود بخود شوق آتا کہ مجھے اس سے زیادہ کو سیکھنا ہے. آپ اس سے آگے بڑھ چکے ہوتے. تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنی انویسٹمنٹ جتنی زیادہ بڑھائیں گے، جتنا تدبر کریں گے، اتنا زیادہ ہماری عقل کھلے گی، اتنا ہمیں سمجھ آئے گا. مثلا یہ اللہ کا حکم ہے. تدبر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کر پا رہی تو مجھے اس گیپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی، اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مجھے کون سی ایفرٹ کرنی ہے. تو میں
اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بات کرتی ہوں کہیں پہ بھی، کالج یونیورسٹی میں ہوں یا الہدا میں ہوں، میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی آپ کوئی حکم سنیں، کوئی آیت پڑھے نا، تو یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں اب ہو سکتا، آج کل کے ٹائم میں نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں گے نہیں، یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے. نمبر 1، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. نمبر 2، مجھ سے نہیں کیا جا رہا، میں نہیں کر سکتی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی ان کرنٹ ٹائم نہیں مجھ سے ہو رہا. چاہے وہ غصہ کنٹرول کرنا ہے، چاہے غیبت ہے، چاہے کوئی ایموشنل سٹیبلٹی ہے، چاہے تعلقات بہتر کرنا ہے، چاہے کوئی اپنی عبادات ہیں مجھ سے نہیں ہو رہی. کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں مجھ سے پردہ نہیں کیا جاتا، مجھے بہت سفوکیشن ہوتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتی. تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں ابھی مجھ سے ان دا کرنٹ ٹائم نہیں ہو رہا، لیکن یہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو میں نے دعا بھی کرنی ہے، ایفرٹ بھی کرنی ہے، اپنے لیے راستے نکالنے ہیں کہ میں کروں. یہ نہیں کہنا کہ یہ ایپلیکیبل نہیں ہے. جیسے ایک شخص جس نے قرآن پڑھا، اب قرآن میں ہم جنات کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب جو لوگ بہت سائنٹیفک مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جن نہیں ہے، یہ صرف وہ اسکیزوفرینی ہے اور کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، جن نہیں ہوتا. لیکن جو قرآن کو پڑھنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہوتا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، پوزیشنز بھی ہوتی ہیں. ماننا پڑے گا. سائنس اپنی جگہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو جن ہے تو اس کو کوئی جن نہیں ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو. اور ضروری نہیں ہے جس کو ہم نے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بنا دیا ہے وہ صرف سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات کا، جادو کا، نظر کا کوئی معاملہ. تو یہ بیلنس لانا ہے اپنے اندر کہ ہم نے سائنسز کو بھی سمجھنا ہے، اور کون سے ایسے کانسیپٹس ہوں گے سائنسز میں جن کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ سائنس تو ڈسکور کر رہی ہے ہر وقت. لیکن قرآن مجید جو میں نے آپ کو کہا نا یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ نہیں چینج ہونے والا. علاقے اور وقت کے ساتھ اس کی فہم بڑھ جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے، لیکن ہمیں اسی لیے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے دیا گیا سنت میں کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ سنت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اپلائی کیا، وہ بھی چینج نہیں ہوگا. اگر ہم نے فرض کریں قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی، اب اس میں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے زندگیاں اپنی لگائی ہیں، انہوں نے اب آپ کو ایک انٹرپریٹیشن دے دی. اب آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اب آپ اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں. جیسے ایک بہت کامن سا سوال ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے کسی چیز کے بارے میں، ABCD. تو میں کہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ویری سمپل فارمولا، نہیں کیا. نہیں، لیکن اس کی تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، وٹ ایور. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر کہاں لکھا ہوا میوزک حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا؟ نہیں. آپ نے سیرت میں کوئی PhD کی ہوئی ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے، آپ میں سے سب نے کہا نہیں. جو لوگ بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کیسے کہوں نہیں. مشکل لگ رہا ہے نا. یہی ساری باتیں جس کو ہم نے سمجھنا ہے. جب انہوں نے نہیں کیا تو یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ہاں، کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو اب ہمارے دور کے ہیں، ہمارے دور کے چیلنجز ہیں. جیسے اب اس وقت تو ٹک ٹاک نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، نیٹ فلکس نہیں تھا، اتنے مزے کے برگرز اور آئس کریم نہیں تھی. ایگزیکٹلی، بالکل. پھر ہم پرنسپلز پہ جاتے ہیں نا، بیسک پرنسپلز اٹھاتے ہیں. قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک بینچ مارک پرنسپل اٹھائیں اور اس پرنسپل کو اپلائی کرنا سیکھیں کہ کون سے کرائیٹیریا اس میں آ رہے ہیں. کلی طور پہ کسی چیز کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے یا ایکسیپٹ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہو رہا ہے. اب جیسے جو بچیاں قرآن مجید پڑھتی ہیں تو وہ پھر کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو اب کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے لڑکے بھی ہیں، ہم لڑکوں سے بات بھی کرنی پڑتی ہے، ہماری کلاسز ہیں، ہمارے پروجیکٹس ہیں. تو پھر میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ پروجیکٹ پہ بات کریں نا، پیزے اور برگر پہ کیوں بات کر رہے ہیں اور موسم کا حال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو آپ بات وہ کریں نا جو کرنے والی ہے اس وقت. پروفیشنلی بھی جب ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو بس اتنی بات کریں. ہم خود باتوں کو پھر بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے طریقہ سیکھنا ہے.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک قرآن کریم میں ہمارے لیے ہر علم اور ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. آپ اپنے سارے چیلنجز لکھ لیں، جتنے چیلنجز آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ لکھتے جائیں، لسٹ بناتے جائیں. ویکلی لسٹ بنانا شروع کر دیں کیونکہ آپ نے ویکلی کلاس کے لیے آنا ہے. کیپ میکنگ یور لسٹ. اور وہ جو لسٹ آپ بنائیں اب آپ اس میں آنسرز اپنے لیے ڈھونڈیں کیونکہ قرآن میں اس کا سلوشن موجود ہے. جو بھی آپ کا چیلنج ہے جس مرضی نیچر کا ہے سب جواب آپ کو ملیں گے یہاں پہ. صرف اپنے دماغ کو دل کو حاضر رکھ کے پڑھنا ہے. اور ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ اور ظالموں کو خسارے میں سے ہی زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کو اس میں سے فائدہ ہو رہا ہے. کچھ اسی گیدرنگ میں بیٹھ کے قرآن مجید سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو مزہ بھی نہیں آیا، فائدہ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ نیت. کس نیت کے ساتھ آپ آئے؟ کئی دفعہ ہماری بھی اتنی نیت نہیں ہوتی، ہم بھی زبردستی آتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے فرق؟ یہاں پہ آنسر ہے یہ آیت میں للمومنین، ایمان والوں کے لیے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے دل میں سوچا، آپ نے زبان سے بھی وہ بولا اور آپ نے اپنے ایکشنز میں بھی وہ ریفلیکٹ کیا. ایک پہلے بھی سنا تھا ایمان کا ٹیسٹ انسان اپنا سیلف کا جو کر سکتا ہے کس طرح، مطلب کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارنا. میرا یہ کوشچن مجھے یہاں تک ابھی تک لے کے آیا ہوا ہے. ایمان کے اوپر جب آپ بات کر رہی ہیں تو میرے کافی دیر سے میرے ذہن میں پہلے بھی کوشچن چل، ہم یہ بات تو بار بار کرتے ہیں ہم قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ پہ یقین کریں، لیکن اپنا سیلف ٹیسٹ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ کیا میں واقعی اللہ کی ایگزسٹنس اور اس کو مانتی ہوں، یا میں واقعی قرآن کو یہ مانتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے. اس کا تھوڑا سا ان کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایمان کے بارے میں ہم بات بار بار کرتے ہیں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں واقعی اپنی ایمان کے مطابق کام کر رہی ہوں؟ سیلف اسیسمنٹ، سیلف انالیسس کیسے ہو، اپنا تجزیہ کیسے کریں. اس میں دیکھیں 3 باتوں کی الائنمنٹ کرتے رہے ہر وقت. مثلا دل سے میں مانتی ہوں کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور زبان سے بھی پھر میں اس کا اقرار کرتی ہوں. دل کا یقین، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح ہے. باڈی پارٹ سے بھی پھر میں وہی کام کر رہی ہوں.